सुन सकिए सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे की जवानी। रब ने अपने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया। सुन सकिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज मैं और शामी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत पेश कर रहे हैं और वजह यह है कि हम भी यहाँ मौजूद हैं। आज यौम शुहदा है, जंग सितंबर की याद में, और तमाम तर पाकिस्तान की तारीख़ के जितने भी शुहदा हैं, सिविल मिलिट्री के या दीगर फोर्सेस के, उन सब की क़ुरबानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज एक मरकज़ी तकरीब होने जा रही है। शाम 8 बजे वो तकरीब आप बराह रास्त GHQ से देख पाएंगे, जिसमें शुहदा को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब, पार्लियामेंटेरियंस, खिलाड़ी, दानिश्वर और शुहदा की फैमिलीज़ जो हैं इस तकरीब में शरीक होंगी। जब हम सितंबर को मनाते हैं और 6 सितंबर को बिलखुसूस मनाते हैं तो हमें याद पड़ता है कि 5 गुना बड़ा दुश्मन जो कि जदीद असलहे से लेस था, उसने 3 अतराफ़ से लाहौर शहर पर हमला कर दिया था और ये ख्वाब देखा गया था कि नाश्ता जो है वो लाहौर में किया जाएगा। लेकिन वो 53 बरस गुजर गए तकरीबन, वो नाश्ता ठंडा हो चुका। वो नाश्ता बेख्वाब मालूम होता है पाकिस्तान से 5 गुना बड़े दुश्मन भारत को। 1965 को क्या माहौल था 6 सितंबर आज ही के दिन, और तब कौम के यहाँ क्या जज्बा था, कैसे नामसाइद हालात के बावजूद हमारी फोर्सेस ने, हमारी कौम ने एक सीसा पिलाई दीवार की सी सूरत इख्तियार की और दुश्मन को पसपा किया। ये सब मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कैसे देखा अपने बचपन में, कैसे पढ़ा तारीख़ी किताबों में, और उनके जहन में जंग सितंबर का क्या खाका अब तक बाकी है, उनसे बात कर लेते हैं। और फिर हम दीगर जो सियासी मौज़ूआत हैं, कल हमने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बॉब वुडवर्ड की एक नई जो आने वाली किताब है उसका जिक्र किया था, वो भी डिस्कस करेंगे। पोम्पियो साहब का विज़िट जो है पाकिस्तान का, फिर वो इंडिया जा चुके हैं, वो भी प्रोग्राम में आपकी खदमत पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का ये दिन और इस दिन की अहमियत। शामी साहब, मैं गुजारिश कर रहा था कि आपके जहन में क्या यादें नक्श हैं जंग सितंबर के हवाले से। देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा बचपन नहीं था, उस वक्त लड़कपन था। मैं BA का इम्तिहान दे चुका था और उस वक्त जंग सितंबर जो है उसका आगाज़ हुआ था। एक बात। दूसरी बात, नाश्ता जो है वो लाहौर में करने का प्रोग्राम नहीं था। शाम की जो ड्रिंक्स होती, इवनिंग ड्रिंक्स, उसका प्रोग्राम था। और सुबह की तारीखी में, यानी सुबह काज़ब के वक्त हमलावर हुए थे इंडियन, और उनका ख्याल था कि वो शाम को लाहौर पे कब्ज़ा करके वहाँ जिम खाने में अपने मशरूबात जो हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और लाहौर पे कब्ज़े की खबर जो है वो तो BBC ने नशर भी कर दी थी। बाद में उसको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खिफ़त उठाना पड़ी, जबकि भारतीय फ़ौजें आगे नहीं बढ़ सकीं और उनका ये ख्वाब जो था वो चिकनाचूर हो गया। और पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसके जवानों ने एक अपनी खून की दीवार खड़ी कर दी वाघा के सरहद पर, और एक कई गुना बड़ा दुश्मन जो है, हमला आवर जो है, वो कुछ हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। और पाकिस्तान के खिलाफ जो उसके अज़ाइम थे, आप ये देखिए ना शामी साहब के जो हक़ाइक़ हैं वो ये कि तीन अतराफ से लाहौर पर हमला किया भारतीय फ़ौज ने, और सतलुज रेंजर्स ने इब्तदाई तौर पर उस हमले को पसपा किया। फिर बाकी फोर्सेस की जो मदद है वो भी आन पहुंची। इसी तरह से हम देखते हैं जो लाहौर और रावलपिंडी को मिलाने वाला रावी पुल था, उस पर मजमूई तौर पर आज मैं देख रहा था 19 हमले किए गए, 1,500 गोले बरसाए गए सिर्फ इस एक पुल पर। और इसके अलावा 500 टैंकों और 50,000 फ़ौज के साथ सियालकोट के मुहाज पर हमला आवर हुआ भारत। इसी तरह से चुंडा के मुहाज पर हमने देखा सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई लड़ी गई। और फिर पाकिस्तान ने सारी जंग के दौरान 100 से ज़ायद इंडियन जो तैयारे हैं उनको गिराया, और ख़ुद सिर्फ 19 तैयारों का नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा। जहां तक टैंकों का हम जिक्र करते हैं तो वो भी सैकड़ों में इंडियन फोर्सेस को टैंकों का नुकसान उठाना पड़ा। और बल्कि यहाँ पर तो टैंकों के आगे आवाम लेट गए उनकी पेशकदमी रोकने के लिए। मैंने कहा कुछ हक़ाइक़ भी साथ आपके तबसरे में शामिल कर दूँ। सर, असल में कुछ ऐसी बातें हैं
جو کہ بہت زیادہ مشہور ہو گئیں لیکن اس میں اتنی حقیقت نہیں ہے. جو یہ کہا گیا کہ لوگ ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے, بات یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی جو ہوئی ہے وہ اس محاذ پر ہوئی, اس جنگ کے دوران ہوئی. ایک بات. دوسری بات, اصل میں جو اہمیت ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سب اکٹھے ہو گئے. اس طرح کا اتحاد نہ اس سے پہلے دیکھنے میں آیا کبھی, نہ اس کے بعد دیکھنے میں آیا. جب پاکستان قائم ہوا, ظاہر ہے اس وقت بھی اتحاد کے ذریعے قائم ہوا, لیکن اس کے بعد یہ پہلا موقع تھا. اور آپ بتاؤں میں آپ کو 1965 میں یہ جنگ شروع ہوئی, اس سے پہلے صدارتی انتخاب ہو چکا تھا ملک میں, اور فیلڈ مارشل ایوب خان اور قائد اعظم کی بہت محترم ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہوا تھا. آپ کہیں گھمسان کا رن پڑا تھا, اور ایوب خان کامیاب ہو گئے تھے کیونکہ براہ راست انتخاب نہیں ہو رہا تھا. ایک الیکٹورل کالج تھا جو لوکل باڈیز کے ارکان پر مشتمل تھا, اسے صدر چننا تھا. تو محترمہ فاطمہ جناح کو کامیابی نہیں ملی, اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان شدید تناؤ تھا, اور وہ ایک دوسرے سے بڑا ان کا فاصلہ تھا. اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن اور قومی اسمبلی کے الیکشن میں بھی اپوزیشن جو تھی اس کو ناکامی ہوئی تھی, اور حکومت جو ہے وہ بڑی تعداد میں کامیاب ہو گئی تھی. اس وقت دو صوبے تھے ملک میں, مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان, اور ایک ہماری مرکزی اسمبلی تھی. تو اس ماحول میں جب یہ حملہ ہوا ہے تو ایوب خان نے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے رہنماؤں کو مشاورت کے لیے طلب کیا, کیونکہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان فضائی سفر ممکن نہیں رہا تھا. اس لیے وہاں سے جو رہنما تھے وہ یہاں نہیں آ سکے. وہ گورنر ہاؤس جو ہے وہاں اکٹھے ہوئے ڈھاکے میں, لیکن جو مغربی پاکستان کے رہنے والے تھے ان میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی, چودھری محمد علی, چودھری غلام عباس, اور دوسرے میں شاید مولانا نصر اللہ خان بھی شامل تھے. یہ سارے لوگ جو تھے یہ بڑا یعنی بلیک آؤٹ کے دوران سفر کرتے ہوئے بڑی مشکل سے یہ ایوان صدر پہنچے. اور جب یہ اجلاس ہوا تو بڑی دلچسپ بات میں بتاؤں, ایوب خان کے سیکریٹری اطلاعات تھے, بہت نامور دانشور ہیں, الطاف گور. جب وہ وہاں کھڑے تھے تو ایوب خان کانفرنس میں جانے لگے تو انہوں نے اپنے سیکریٹری سے کہا, آج تو تم نے میرے سارے دشمنوں کو اکٹھا کر دیا ہے, بلا لیا ہے یہاں. لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو ان کا کوئی دشمن وہاں موجود نہیں تھا. وہ سارے ان کے عزیز دوست تھے, ان کے مخالف تھے, لیکن اس وقت جو ان کا جذبہ تھا وہ عزیز دوست تھے ایوب خان کے, اور وہ ان سے ملے گرم جوشی کے ساتھ, اور معلوم ہوا کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے, سب یکجان ہو گئے. اور چودھری غلام عباس جو ہیں وہ تو پھوٹ پھوٹ کر روئے, جو تحریک کشمیر کے بہت بڑے قائد تھے, قائد ملت چودھری غلام عباس, مسلم کانفرنس کے سربراہ. تو انہوں نے کہا, ایوب کو خراج تحسین پیش کیا, اور ہر شخص نے کہا کہ ہم مکمل طور پر حکومت کے ساتھ ہیں, اور فرق مٹ گیا اپوزیشن کا اور حکومت کا. اور آپ دیکھیے اس دوران ٹی وی جو تھا, پی ٹی وی, تو وہ اس طریقے کی نشریات اس کی نہیں ہوتی تھی, لیکن ریڈیو کا رول بہت اہم تھا. ریڈیو کے گرد لوگوں کے جھمگٹے لگتے تھے گلیوں میں, محلوں میں, اور ان 17 دنوں میں کوئی واردات نہیں ہوئی پاکستان میں, نہ کوئی قتل ہوا, نہ کوئی ڈکیتی ہوئی, اور ایک ایسا معلوم ہوا کہ امن اور سکون پورے ملک میں چھا گیا ہے. اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان یک آواز تھے, ڈھاکہ سے لے کر کراچی سے لے کر پشاور تک. بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا. اس میں ساتھ ایک اور معروضی سوال بھی لے لیجئے کہ وہ کیا فیکٹر تھا, وہ کیا بات تھی, کیا وہ نقطہ تھا جس نے یکجا کیا پوری قوم کو, اور پھر کوئی ڈکیتی, کوئی چوری, کوئی واردات, کچھ بھی تو نہیں ہوا. کیسا ہو گیا پاکستان کی تاریخ میں, ایسا کیوں کرنا؟ اس لیے کہ
पूरी कौम को एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी और मौत का मसला है, उसके वजूद को ख़तरा लाहक है। तो सियासी इख्तलाफात जो हैं वो तो बाद में तय होते रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो इख्तलाफात भी होंगे, उनको तय भी करेंगे। तो जिंदा रहने के लिए सब इकट्ठे हो गए, सब हम आवाज थे, सब पाकिस्तानी थे। और आप देखिए हर शख्स जो है उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या पेश कर दे। जो दफाए पाकिस्तान फंड कायम किया गया उसमें बच्चे अपनी गोलकें लेकर आ गए, उसमें औरतें अपने जेवर लेकर आ गईं, उसमें अपनी बचतें लेकर लोग आ गए, अपने पेट पर होने का पत्थर बांध लेंगे और इतना उसमें एहतियात दिए, जायदादें दे दी। मुझे याद है मुश्ताक अहमद गुरमानी साहब जो गवर्नर रहे थे मगरबी पाकिस्तान के और वजीर दाखिला भी रहे थे, उन्होंने अपने कई मुरब्बे जमीन जो है वो फंड में दे दी। तो कोई ऐसा एक कौम थी, बदली हुई कौम थी। और आप देखें लाहौर शहर में लोग इकट्ठे हुए, सफदर मीर जो कि एक बाएं बाजू के बड़े दानिश्वर थे, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने लोग उनके गिर्द जमा हो गए और उन्होंने कहा चलो वाक़े की सरहद पर, वतन पर वक्त आया है। और लोग जमा होकर सरहद की तरफ दौड़ पड़े कि हम अपनी फौज के साथ खड़े होंगे, हम उसके साथ लड़ेंगे, हम उसके साथ गोली खाएंगे, हम उसकी मदद करेंगे। उनको रोकना मुश्किल हो गया लोगों को कि भाई आप नहत्ते अफराद जो हैं वहां ना जाएं। और जब आप देखें जब जहाज आते थे और जहाज़ों की लड़ाई होती थी और झड़पें होती थी, लोग छतों पे खड़े होकर नज़ारे करते थे और उनको जिस तरह पतंगे लड़ रही हों उस तरीके से समझते थे कि वो जहाज एक लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने तो एक कमाल किया कि हिंदुस्तान की फ़ज़ाइया को मफलूज करके रख दिया। उसके कई तैयारे जो हैं अड्डों पे खड़े खड़े तबाह हो गए। और हमारे MM आलम थे, उन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, मुख्तसर मुद्दत में ज्यादा जो है तैयारे एक ही हल्ले में उनको मार गिराकर। तो ये वो एक जंग जो थी उसने कौम में एक नई रूह पैदा की, एक नया जज्बा पैदा किया। और उसके बाद ये जंग ने हमारी इज्तिमाई जिंदगी पर भी बड़े असरात डाले, क्योंकि हमारी जो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात थे उसमें बड़ी सितंबर की जो इज्तिमाई जिंदगी पर दरार पड़ी, मुआशरती और इक्तिसादी जिंदगी पर क्या असरात मुरतब हुए, मुस्बत असरात क्या थे, मनफी असरात क्या थे, इस पर भी शामी साहब का नुक्ता नज़र जानेंगे एक ब्रेक के बाद। और फिर ये भी बात करेंगे कि जिंदा कौमों के लिए शुहदा की जो कुर्बानी है उन्हें याद रखना, उन्हें मनाना, उन्हें खराज तहसीन पेश करना क्यों कर और किस हद तक ज़रूरी होता है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जंग सितंबर का हम जिक्र कर रहे थे, शामी साहब अपनी इसमें याददाश्तें बयान कर रहे थे, अपना नुक्ता नज़र भी बयान कर रहे थे। शामी साहब ये बताएं कि जंग तो हमने बड़ी दलेराना तरीके से बहादुरी के साथ एक सीसा पलाई दीवार बनकर जीत ली, भारत को पसपा करने पर हमने मजबूर कर दिया, लेकिन इसके हमारी बहैसियत कौम हमारे ऊपर क्या असरात मुरतब हुए, क्या देखा फिर आपने इस जंग के असरात को? देखें एक बात मैं और अर्ज करूं आपसे कि हमारे जो शायर थे, नगमा निगार थे, मौसीकार थे और जो गुलकार थे, उन्होंने जिस जज्बे का मुजाहरा किया उसकी तो दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और शायर रेडियो में और टेलीविजन पे शायर नज़में कह रहे थे, उसी वक्त धुनें बन रही थी, उसी वक्त गुलकार गा रहे थे। और जो हमारी नूर जहां थी उन्होंने तो अपने आप को वक्फ कर दिया और इतने पुराने इतनी कम मुद्दत में तैयार किए गए कि भारत से लोग कहने लगे कि पाकिस्तान ने बड़े अरसे से तैयारी कर रखी थी ये जंग की। अगर ऐसा ना होता तो कैसे मुमकिन था कि इतने तराने और इतने नगमे जो हैं वो 2 दिनों में और 4 दिनों में इस तरह तैयार हो जाते। तो ये एक बड़ी अजीब बात। देखिए जंग जो थी हमारी, उसके असबाब क्या थे और उसके असरात क्या थे, ये एक अलग बात है। और जंग जिस तरह मैदान में लड़ी गई, हमारे नौजवानों ने, हमारे फौजी अफसरों ने, हमारे सिपाहियों ने
ایک قربانی اور ایک جو جوش اور جذبہ اس کا ایک ریکارڈ قائم کر دیا، اور یہ سمجھیے اب جنگ بدر کی یاد تازہ کر دی۔ اس طریقے سے وہ لڑے، اور وہ تعداد میں کم تھے لیکن بہت بڑے دشمن کے اس نے دانت کھٹے کر دیے، اور وہ آگے بڑھنے کی جرات نہیں کر سکا۔ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور پاکستانی فوج کو، ہمارے شہیدوں کو اور ہمارے غازیوں کو اور ان کے بچوں کو اور ان کی اولادوں کو ہم آج بھی سلام کرتے ہیں۔ ان کے جو بچے ہیں ہم ان کے مقروض ہیں، اور ہم کبھی ان کا قرض اتار نہیں سکیں گے۔ ان کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکیں ہمیشہ رہیں گے سر، لیکن تا قیامت ہم رہیں گے مقروض۔ بالکل دیکھیے انشاءاللہ، دیکھیے بات یہ تھی، لوگوں کی توقع یہ تھی کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کے حل پر کمٹمنٹ کیے بغیر جنگ نہیں بند ہونی چاہیے۔ لوگوں کی توقعات بہت زیادہ قائم ہو گئی تھی۔ جب جنگ بند ہوئی اور مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے کوئی ٹھوس لاحہ عمل جو ہے وہ تجویز نہیں کیا جا سکا، تو پھر اس کا نقصان پہنچا فیلڈ مارشل ایوب خان کے تشخص کو، ان کے امیج کو، اور اس کے بعد پھر ایک سیاست جو تھی بدل گئی، اور ادھر مجیب الرحمان ابھرے اور ادھر ذوالفقار علی بھٹو ابھرے، اور دو بڑے لیڈر ادھر کے، اور پھر پاکستان جو ہے سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوا۔ ایک بات، دوسری بات بین الاقوامی طور پر میں بتاؤں، امریکہ نے پاکستان اور انڈیا دونوں کو فوجی یعنی اسلحہ جو ہے اور ہتھیار ان کی فراہمی روک دی۔ دیکھیے انڈیا کے ساتھ تو وہ امریکہ کا رومانس جو تھا وہ ہوا تھا چین کے ساتھ اس کی جنگ سے، اور وگرنہ وہ ایک روس کے کیمپ میں تھا، سوویت یونین کے کیمپ میں تھا، وہ اتحادی نہیں تھا انڈیا کا، لیکن امریکہ کا، صحیح ہے، پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا اتحادی تھا۔ پاکستان کے پاس اسلحہ جو تھا وہ زیادہ تر امریکی ساختہ تھا، جو پاکستان کے جب انہوں نے پاکستان کی امداد روکی، پاکستان کو فراہمی روکی اسلحے کی، پھر سپیئر پارٹس رک گئے، اس کی وجہ سے پاکستان کی جنگ کرنے کی جو اہلیت بہت متاثر ہوئی، اور ایوب خان سے جو امریکی سفیر ہے ان کا بہت جھگڑا ہوا، تلخ کلامی ہوئی، اور انہوں نے کہا آپ نے ہمارے لوگوں کو بالکل میدان میں چھوڑ دیا ہے، اور آپ وہ ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، ہمارا اسلحہ بند کر کے، ہمارے سپیئر پارٹس بند کر کے۔ تو اس سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں ایک ایسی درار پڑی جس کو آج تک پر نہیں کیا جا سکا۔ اور دوسری طرف یہ ہوا کہ چین نے پاکستان کا اس طرح ساتھ دیا کھل کر، اور چین اور پاکستان ان کی دوستی کی ایسی بنیاد پڑی کہ آج تک اس میں درار نہیں پڑ سکی۔ دونوں یک جان دو قالب ہیں۔ چین کے ساتھ پاکستان کی محبت، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اسلامی دنیا میں انڈونیشیا نے جو بڑا کمال کر دیا کہ کچھ جزائر جو تھے جو بھارت کی پاس تھے ان کا محاصرہ بھی کیا، انڈونیشیا پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا، اور پاکستان کے لیے انکنڈیشنل سپورٹ کا اعلان انہوں نے کیا جنگ کے دوران۔ سعودی عرب جو ہے دیکھیں ان کا نعرہ تھا گن جنگ انڈیا، یہ ہے انڈونیشی زبان میں یہی تلفظ ہے اس کا جہاں تک مجھے یاد ہے، گن جنگ ہے یا گن جنگ، یہ سوکارنوں نے نعرہ لگایا، اور اس نعرے پر نظمیں لکھی گئی پاکستان میں کہ انڈیا کو کچل دو، گن جنگ انڈیا۔ اور ہمارے سعودی عرب جو ہے شاہ فیصل اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، اور ایران جو ہے پاکستان کے جو طیارے تھے وہ ایران میں جا کے کھڑے ہوتے تھے، اور ایران جو ہے اس نے بھی ایک ایسی دوستی کی اور محبت کی، ایسی مثال قائم کی کہ وہ بھی ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ تو پورا عالم اسلام، ایک ملیشیا جو تھا اس کے وزیر اعظم سے شکایت پیدا ہوئی ہمیں عبد الرحمن تنکو سے، لیکن پورا عالم اسلام پاکستان کے ساتھ تھا۔ لیکن میں آپ کو جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بھٹو صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے وہ وزیر خارجہ کے طور پر یہ بات کہہ دی کہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ محفوظ رہا بھارتی حملے سے، کیونکہ چین نے ہم سے وعدہ کر رکھا تھا کہ
کہ وہ یہاں بھارت کو حملہ نہیں کرنے دیں گے، اور چین جو تھا وہ اس کا محافظ تھا، وہ ہمارے ساتھ اس کی بات ہو چکی تھی۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان اور دوسرے جو مرکز گریز ایلیمنٹ تھے انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ انہوں نے کہا آپ نے ہمیں چین کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تھا، آپ کیوں نہیں ہماری حفاظت کر سکتے تھے، اب ہمیں اپنا دفاع خود کرنا چاہیے۔ اس کے پھر بڑے افسانے بنے، اور اس میں پھر 6 نکات جو ہیں جب وہ تجویز کیے گئے اس میں یہ بھی ایک وجہ بن گئی اس کی۔ تو یہ سیاست کے اثرات ہیں، لیکن بحیثیت قوم کے اور تاریخ پر ہم نے ایک ثبت کر دیا اپنا نقش کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قوم اگر یکجان ہو جائیں، ایک صفحے پر ہوں، تو پھر انہیں دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیے دشمن نے اس سے فائدہ اٹھایا، پھر مشرقی پاکستان میں اس نے فوج اور قوم کو مقابلہ کھڑا کیا، اور پھر 71 کا سانحہ پیش آیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے ہمیں 65 کی جنگ، کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم مل کر ناقابل تسخیر ہیں، ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور پاکستانی سیاستدان بھی، پاکستانی رہنما بھی جو بھی مسند اقتدار پر فائز ہوتے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا بھی شامی صاحب، میں ذرا سوال یہ رہ گیا تھا کہ زندہ قومیں جو ہیں، میں اس پر اپنے نقطے طرف دوبارہ آتا ہوں، لیکن پہلے یہ بھی اس پہ بھی کچھ تبصرہ مختصر فرما دیں کہ کتنا ضروری ہوتا ہے ایک ملک کے لیے، قوم کے لیے، ایک ملت کے لیے کہ اپنے شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا، انہیں یاد کرنا، ان کے گھروں میں جانا اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنا، یہ کتنا ضروری ہوتا ہے؟ بھئی یہ تو اس لیے یہ بے حد ضروری ہے، اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم ان کا قرض نہیں اتار سکتے۔ اگر ہم ان کی پذیرائی نہیں کریں گے، ان کو یاد نہیں رکھیں گے، تو پھر آج کی نسل کو پیغام کیا دیں گے؟ اس کو ملک کے لیے لڑنے کا اور جان دینے کا حوصلہ اس کے اندر کیسے زندہ رکھیں گے؟ تو وہ شہید جو ہیں، جیسے قرآن نے کہا کہ وہ شہید جو ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، تم انہیں دیکھ نہیں سکتے، تمہیں احساس نہیں ہے ان کی زندگی کا، تو ہمیں ان کو زندہ سمجھنا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، ان کو زندہ سمجھ کے وہ اپنے ساتھ سمجھنا ہے، اور ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا نام لینا ہے، ان کی پذیرائی کرنی ہے، ان کو یاد رکھنا ہے۔ شامی صاحب، کل آپ نے وہ مناظر دیکھے جب مائک پومپیو آئے ہوئے تھے وزیراعظم ہاؤس میں، تو وزیراعظم عمران خان آئے، ان کے وفود میں ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم صاحب کے وفد میں وزیر خارجہ پاکستان بھی تھے اور آرمی چیف آف پاکستان بھی موجود تھے۔ تو سول اور ملٹری قیادت ایک پیج پر ہونے کا عملی مظاہرہ کر رہی تھی، اور اس قیادت نے بیٹھ کر، تینوں نے مل بیٹھ کر امریکی وفد سے ڈیل کیا۔ ایک پیغام تو مثبت گیا ہوگا کہ ہم ایک ہیں اور ایک پیج پر ہیں، اور یقیناً بات جو کہی گئی ہوگی اس میں بھی کچھ یعنی وہ ٹھوس ہوگی۔ دیکھیے یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے لمحات گزرے ہیں جب فوجی قیادت اور سیاسی قیادت ایک دوسرے سے فاصلے پر رہیں، اور یہ ایک بہت ہی کمزور معاملہ ہے ہماری تاریخ کا، اور جب بھی ہم اس کو یاد کرتے ہیں اس پر افسوس کرتے ہیں۔ اور آج جو صورتحال ہے پاکستان کی سیاسی قیادت میں اور فوجی قیادت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور یہ بہت اطمینان کی بات ہے۔ اب سیاسی قیادت پر بھی لازم ہے اور فوجی قیادت پر بھی لازم ہے کہ وہ اس اتفاق کو آگے بڑھائیں، اور ہماری قومی تشخص کو جو چیلنج درپیش ہیں ان کا حسن تدبیر سے مقابلہ کریں۔ دیکھ لیے ہمارے جو طاقت ہوتی ہے نا، طاقت کو اگر آپ استعمال کرنا پڑ جائے تو وہ کمزوری بن جاتی ہے۔ آپ کو اپنی فوجی طاقت جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی ہوتی، اس سے گریز کرنا ہوتا ہے، لیکن اس بلکہ اپنی سٹرینتھ کے طور پر رکھنا ہوتا ہے۔ میں ایک بریک لے رہا ہوں سر، میں ایک بریک لے رہا ہوں، پھر ذرا پومپیو صاحب کے وزٹ کو مزید سم اپ کرتے ہیں، اور بالخصوص جو ہم نے کل باب کی آنے والی کتاب کا ذکر کیا تھا اس کے بھی کچھ نکات آپ تک شیئر کریں گے کہ وائٹ ہاؤس میں ہو کیا رہا ہے۔ ایک بریک کے بعد
شام صاحب، پومپیو صاحب کا وزٹ تھا، پھر وہ بعد میں بھارت چلے گئے ہیں، وہاں پر بڑی تاریخی پیش رفت ہو رہی ہے، بھارت اور امریکہ کے تعلقات کا ہم ذکر کریں، ایک خصوصی ہاٹ لائن قائم کی جا رہی ہے، انڈین آرمی کو مزید جو اکوپمنٹ ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور دیگر شعبہ جات میں بھی بشمول نیوکلیئر کا جو شعبہ ہے اس میں بھی بہت وسیع تعاون کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے بھارت کے لیے. لیکن ہمارے یہاں جب وہ آئے تو یوں لگا کہ جیسے کچھ برف پگھلی ہے، کوئی تعطل جو تھا تعلقات میں وہ بہتر اور معمول کی جانب جا رہا ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کل ہمارے پروگرام کے دوران بڑی لمبی پریس کانفرنس کی تھی، لیکن جو ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی اس میں تو وہ جملے تھے کہ خاطر خواہ اور ضروری جو کارروائی ہے دہشت گردوں کے خلاف وہ پاکستان جاری رکھے. آپ نے کیسے دیکھا اس دورے کو؟ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہوا ہے، اور سوویت یونین کے زوال کے بعد امریکہ اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. انڈیا جو ہے وہ سوویت یونین کا اتحادی رہا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1971 کی جنگ میں دونوں نے اکٹھے ہو کر پاکستان کے خلاف لڑائی لڑی، اور یہ بھی ایک 1965 کی جنگ کا یہ نتیجہ نکلا کہ سوویت یونین اور انڈیا بہت قریب آ گئے ایک دوسرے کے، اور پاکستان اور چین بہت قریب آ گئے ایک دوسرے کے. تو اب انڈیا جو ہے، انڈیا اس طرح سوویت یونین کے ساتھ، یعنی روس کے ساتھ، اس وقت سوویت یونین تو اب ختم ہو چکا، روس کے ساتھ انڈیا کا ایک فاصلہ ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ وہ قریب آتا چلا جا رہا ہے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی اختلافات ہیں، کیونکہ امریکہ جو ہے جب نیٹو فورسز نے افغانستان میں کارروائی کی تو وہ توقع کے مطابق وہاں حالات اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈھال سکے، اور جو طالبان کی حکومت وہاں ختم کی انہوں نے، اور طالبان نے جس طرح ریزسٹ کیا ہے ان کی مزاحمت کی وجہ سے امریکی اہداف پورے نہیں ہو سکے. اب امریکہ اپنی جو ناکامی ہے اس کو وہ یہ اس طرح پینٹ کرتا ہے کہ پاکستان نے ہمارا ساتھ نہیں دیا خلوص نیت کے ساتھ. گویا اگر پاکستان اس کے ساتھ ہوتا اور تو پھر وہ طالبان پر آسانی سے قابو پا لیتے. یہ ایک ایسا استدلال ہے جو امریکن رائے عامہ کو مطمئن کرنے کے لیے گھڑا گیا ہے. وگرنہ آپ دیکھیے اس وقت پاکستان جو ہے اس میں کوئی طالبان کے ٹھکانے موجود نہیں ہیں. 60% افغانستان کا جو رقبہ ہے اس پر طالبان قابض ہیں، اور وہیں رہ کر وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. اب امریکہ اس بات پر آیا ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے اور کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو. اس کی پاکستان سے یہ توقع ہے کہ وہ طالبان کو میز پر لانے میں کردار ادا کرے. تو پاکستان کا اگرچہ اس طریقے سے اب طالبان پر اثر و رسوخ نہیں ہے، لیکن پاکستان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو اور افغانستان میں، اور میرا خیال پاکستان یہ کوشش کر بھی رہا ہے. تو اب امریکہ کے ساتھ جہاں تک ہمارا معاملہ ہے ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہم امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں، اس سے ہم نے کوئی لڑائی نہیں لڑنی ہے. ہم اپنا نقطہ نظر اس کو سمجھانے کی کوشش جاری رکھیں، اور ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ اس وقت جو ہماری طاقت ہے خارجہ تعلقات میں وہ چین ہے، اور چین کی طرف جتنے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا ہم اس طرح زیادہ حالات کا سامنا کر سکیں گے. اور اسی طریقے سے جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے، انڈیا سے بھی ہمیں بات چیت کا دروازہ بند نہیں کرنا، اور پاکستان نے بند نہیں کیا. ابھی عمران خان صاحب نے بھی برسر اقتدار آ کر یہی بات کہی ہے، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی مذاکرات ہونے چاہیے، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان بھی بات چیت جاری رہنی چاہیے. جو ایک دوسرے کا نقطہ نظر ہے وہ ہم سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیں. یہ ڈپلومیسی کا جو میدان ہے اس میں آپ مایوس نہیں ہوتے، آپ کی کوشش جاری رہتی ہے، اس لیے کوئی اس میں حرف آخر نہیں آتا، مسلسل اس میں کوئی آخری نقطہ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اچھا میں اب ذرا باب ووڈورڈ کی کتاب کی طرف بڑھ رہا ہوں میں آگے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں وہ جو گئے ہوئے ہیں مائک پومپیو وہاں گئے ہیں انڈیا میں، آپ وہ تو دیکھ لینا مائک پومپیو جو انڈیا میں گئے ہوئے ہیں شامی صاحب، اس میں دیکھیں کمیونیکیشن کمپیٹیبلٹی سیکیورٹی ایگریمنٹ ہوا ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان،
اور اس سے جو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں مائک پومپیو وہ اسے ایک مائل سٹون ہسٹورک مائل سٹون قرار دے رہے ہیں. اس سے نہ صرف انڈیا کرٹیکل ڈیفنس ٹیکنالوجی حاصل کر پائے گا بلکہ تمام تر شعبہ جات میں امریکہ جو ہے کمیونیکیشن کے جو شعبہ جات ہے اس میں بھرپور تعاون فراہم کرنے جا رہا ہے انڈیا کو بالخصوص. درست ہے. تو وہ جو شکوے جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. بات سن لیں. یہ خارجی تعلقات میں دیکھیے پاکستان کو اپنے اندر بھی کچھ صلاحیت پیدا کرنی چاہیے نا. تعلیم کے شعبے کو سٹرینگتھن کرنا چاہیے, صنعت جو ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے. پاکستان امریکہ اور اب وہ سرد جنگ کا زمانہ نہیں رہا, اب اس طرح سے نا اتحادی ہیں. انڈیا کے ساتھ امریکہ کے جتنے بھی قریبی تعلقات ہو جائیں, امریکہ وہ انڈیا افغانستان میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا.